नजात देने वाला, सलामती का शहजादा बनकर आया, लेकिन जब उसकी आमद सानी होगी तो वो बतौर मुनसफ बनकर आएगा। वो अपने जलाल के साथ आएगा, फरिश्तगान के साथ आएगा। आपको बतौर बच्चा, बतौर शहजादा, बतौर खुदा का बादशाह बनकर नहीं, बल्कि दुनिया की कौमों का इंसाफ करने के लिए आने वाला है। जो हमने इकरार किया है कि वो जिंदों और मुर्दों की अदालत के लिए आने वाला है। और वो जलाल के साथ इसलिए आएगा कि वो अपनी कुदरत, इख्तियार और जलाल के साथ आएगा और उसकी सवारी बादलों पर होगी। इसलिए लिखा है कि वो बादलों पर आएगा। मत्ती की अंजील उसका 26वां बाब उसकी 64 आयत में ये बात लिखी है कि वो बादलों पर आएगा। तो जब बादलों पर आएगा तो फरिश्तेगान उसके साथ होंगे और दुनिया की सब कौमें उसके सामने जमा की जाएंगी ताकि वो दुनिया की अदालत करे। इसलिए मेरे जब हम इस बात पर ईमान रखते हैं तो हमारा यकीन है, उम्मीद है कि जब यीशु मसीह इस दुनिया में दुनिया का इंसाफ करने के लिए, दुनिया की कौमों का इंसाफ करने के लिए, ईमानदारों के लिए वो आएगा, तो सबसे पहले वो ईमानदार जो मसीह में हुए हैं वो जी उठेंगे। इसके बाद हर एक अपनी अपनी बारी से। तो मेरे जब यीशु मसीह ने ये वादा किया है कि मैं तुम्हें लेने के लिए आऊँगा, तो ये भी उसका वादा है। इसलिए जब आसमान की बात की गई तो मुक़द्दस यूहन्ना की अंजील में लिखा है कि जब यीशु मसीह ने फरमाया कि जब मैं जाऊँगा तुम्हारे लिए जगह तैयार करूँगा ताकि जहाँ मैं होऊंगा वहाँ मेरे लोग होंगे। इसलिए जब इंसाफ की बात करते हैं तो अदालत उसका इख्तियार है और ये इख्तियार खुदा के कलाम के मुताबिक सिर्फ़ और सिर्फ यीशु मसीह के पास है, किसी और के पास अदालत का इख्तियार नहीं। ये इख्तियार उसे खुदावन के कलाम के मुताबिक खुदा बाप से मिला है। अगर आपके पास खुदा का कलाम है तो मुक़द्दस यूहन्ना की अंजील उसका 3रा बाब देखें तो वहाँ पर लिखा है कि बाप ने अदालत का इख्तियार बेटे को दिया है ताकि बेटे की इज्जत करें। 23वीं आयत में लिखा है ताकि सब लोग बेटे की इज्जत करें जिस तरह बाप की इज्जत करते हैं। जो बेटे की इज्जत नहीं करता वो बाप की जिसने उसे भेजा है इज्जत नहीं करता। मैं तुमसे सच कहता हूँ, जो मेरा कलाम सुनता और मेरे भेजने वाले का यकीन करता है हमेशा की ज़िंदगी उसकी है और उस पर सज़ा का हुक्म नहीं है। इसलिए मेरे से जब हम ईमान की बात करते हैं तो ईमान के वसीले हम सबों को नजात मिली है, ना कि हमारे अमाल के एतबार से, ना कि हमारे अमाल के सबब से। इसलिए कि हम जब यीशु मसीह पर ईमान रखते हैं कि वो कुंवारी से पैदा हुआ, तो हम इस ईमान के एतबार से कि वो हमारे लिए हुआ, दफन हुआ और तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठा और आसमान पर चढ़ गया ताकि जिंदों और मुर्दों की अदालत के लिए फिर आए। इसलिए यीशु मसीह पर जो ईमान रखते हैं कि वो हुआ और दफन हुआ और तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठा है, उसके बारे में लिखा है कि वो हमेशा की जिंदगी रखता है। इसलिए मुक़द्दस यूहन्ना का पहला खत जब पढ़ते हैं तो वहाँ पर लिखा है कि जिसके पास बेटा है उसके पास जिंदगी है, जिसके पास बेटा नहीं उसके पास जिंदगी नहीं। ये सवाल पैदा होता है कि जब हम बेटे की ईमान की बात करते हैं तो ईमान तो सभी रखते हैं, बल्कि मुक़द्दस यहूदा कहता है ईमान तो शैतान भी रखते हैं। लेकिन ईमान रखने के बाद ईमान पर कायम रहना, ईमान पर गवाही देना, ये बहुत जरूरी है। कहाँ तक? जब तक मौत न आए। इसलिए यूहन्ना के मुकाशफे में बात लिखी है और मुक़द्दस यूहन्ना का मुकाशफा 2 बाब 10वीं आयत में कि जान देने तक वफादार है मैं तुझे जिंदगी का बेटा जब इस दुनिया में आया है तो बेटे की गवाही देने वाले, उस पर ईमान रखने वाले इस दुनिया में कभी भी
یہ زندگی آسان نہیں برداشت کرتے، بلکہ لکھا ہے کہ اس زندگی میں دکھ بھری زندگی ہے۔ اور مقدس یوں کہتا ہے کہ جو عورت سے پیدا ہوتا ہے وہ چند دنوں کا ہے اور اس کی زندگی کے تمام دن دکھ سے بھرے ہیں۔ اور عہد جدید کا مصنف پولس رسول کہتا ہے کہ ہر وقت خوش رہو، پھر کہتا ہوں کہ خوش رہو۔ خوش رہنے کی بات یہی ہے کہ اس زندگی میں بے شک اتار چڑھاؤ، دکھ ملال آتے ہیں، غم آتے ہیں، لیکن جو مسیح میں قائم ہے ان کے لیے زہر خیر بھی کوئی بات نہیں، ان کے لیے بیماری بھی کوئی بات نہیں، ان کے لیے مصیبت بھی کوئی بات نہیں، ان کے لیے موت بھی کوئی بات نہیں۔ اس لیے پولس رسول کہتا ہے کہ جینا میرے لیے مسیح اور مرنا میرے لیے نفع ہے۔ اس ایمان کے ساتھ جئیں کہ اگر میں جیوں تو مسیح کی خاطر، اگر مروں تو مسیح کی خاطر۔ اس لیے پولس رسول اپنے خط میں لکھتا ہے کہ جینا میرے لیے مسیح اور مرنا میرے لیے نفع ہے۔ اور جو مسیح میں مرتے ہیں وہ مرتے نہیں بلکہ سو جاتے ہیں۔ تو جب سو جاتے ہیں تو سونے والے کے لیے امید ہے کہ وہ ایک دن جاگے گا، وہ ایک دن جی اٹھے گا، اور وہ اس وقت جی اٹھے گا جب یسوع مسیح دنیا کا انصاف کرنے کے لیے آئے گا، دنیا کی عدالت کے لیے آئے گا، اور عدالت کا اختیار اس کے پاس ہے۔ اس لیے ایک عالم کا کہنا ہے کہ خداوند یسوع مسیح کے پاس یہ اختیار کیوں دیا گیا ہے؟ باقی نبی، باقی رسول بھی ہیں، پیغمبر بھی ہیں، خدا کے پیارے مقدس بھی ہیں، لیکن خدا نے اپنے بیٹے کو عدالت کا اختیار اس لیے دیا ہے کہ اس کے بیٹے نے بشری زندگی میں انسانی اعتبار سے سارے مراحل میں سے گزرا ہے، زندگی اور شریعت کے سب تقاضوں کو پورا کیا ہے اور ان میں بے گناہ ٹھہرا ہے، اور یہاں تک کہ اس نے موت اور صلیبی موت بھی برداشت کی ہے۔ اس لیے خدا نے بھی اسے یہاں تک سر بلند کیا ہے کہ وہ نام بخشا جو سب ناموں سے، جس کے سامنے ہر ایک گھٹنا جھکتا ہے، ہر زبان اقرار کرے گی کہ یسوع مسیح خداوند ہے۔ اس لیے جب ہم یسوع مسیح کی آمد ثانی کی بات کرتے ہیں تو آمد ثانی کے بارے میں وقت کا ضیاع نہیں، بلکہ مقدس پطرس کہتا ہے کہ خدا کے نزدیک ایک دن 1000 برس کے برابر، اور 1000 برس جو یہ گنتی کی بات ہے یہ میرے اور آپ سب کے لیے ہے۔ بائبل کا خدا وقت کی قید سے باہر ہے، خدا وقت کا قیدی نہیں، ہم انسان وقت کے اعتبار سے قیدی ہیں۔ ہمارے لیے وقت مقرر ہے، ہمارے لیے یہ دن، یہ ہفتے، یہ مہینے، یہ سال، یہ صدیاں خدا نے مقرر کیے ہیں، جبکہ خدا وقت کی قید سے آزاد ہے۔ اس لیے اس بات کے لیے کوئی انسان، کوئی خادم کوئی یہ دعویٰ کرے کہ یسوع مسیح فلاں دن آئے گا، فلاں وقت آئے گا، تو یہ خدا جانتا ہے، اس لیے کہ خدا کے نزدیک ایک دن 1000 برس کے برابر اور 1000 برس ایک دن کے برابر ہے۔ اس لیے ہم وقت کا ضیاع نہیں کر سکتے کہ یسوع مسیح کب آئے گا، لیکن یسوع مسیح نے کچھ نشانیاں، کچھ علامتیں، کچھ نشان بتائے ہیں کہ جب یہ ایسا ہوگا تو سمجھ لینا کہ میں آنے والا ہوں۔ قوم پر قوم، سلطنت پر سلطنت، بھنچال اور کال جیسی نشانیاں خدا یسوع مسیح نے فرمائی ہیں، اور ان نشانیوں اور نشانات کے باوجود بھی اگر ہم اپنے آپ کو بیدار نہیں رکھتے، یسوع کی آمد کا انتظار نہیں کرتے، ہم یسوع مسیح کے وعدوں پر یقین نہیں رکھتے، یسوع پر ایمان نہیں رکھتے، تو پھر خدا یسوع مسیح جب آئے گا تو آپ کے لیے اس کا یہ فرمان کہ میرے پاس سے چلے جاؤ۔ اگر آپ جاگتے ہیں، بیدار رہتے ہیں، اس کی آمد کے انتظار میں صبر کرتے ہیں، برداشت کرتے ہیں اور خدا کے لیے جاگتے ہیں، تو وہ خدا آپ کو جب جاگتے پائے گا تو وہی خدا کا بیٹا یسوع مسیح آپ کو فرمائے گا، باپ کے مبارک لوگوں، اس میراث کو لو جو تمہارے لیے تیار کی گئی ہے۔ اور جو یسوع مسیح پر ایمان نہیں رکھتے ان کے لیے سزا کا حکم ہے، بلکہ لکھا ہے کہ ان پر سزا کا حکم ہو چکا ہے۔ یوحنا کی انجیل اس کا 3واں باب
اس کی 17 آیت میں لکھا ہے کہ خدا نے بیٹے کو دنیا میں اس لیے نہیں بھیجا کہ دنیا پر سزا کا حکم کرے، بلکہ اس لیے کہ دنیا اس کے وسیلے سے نجات پائے۔ جو کچھ پر ایمان لاتا ہے اس پر سزا کا حکم نہیں ہوتا، جو اس پر ایمان نہیں لاتا اس پر سزا کا حکم ہو چکا۔ اس لیے آج میرے اور آپ سب کے لیے خوشی کی بات ہے، شکر گزاری کی بات ہے کہ ہمارے آباء و اجداد مسیح میں پیدا ہوئے، مسیح میں جیتے رہے اور مسیح میں سو گئے۔ اسی طرح ہمارا عزیز بھائی ولیم جو مسیح یسوع میں پیدا ہوا، مسیح یسوع میں جیتا رہا اور مسیح یسوع میں سو گیا ہے، اور یسوع مسیح کے وسیلہ سے، یسوع مسیح کے نام کے وسیلہ سے جو نعمتیں، جو برکتیں، جو بیٹے بیٹیاں اور پوتے پوتیاں اور نواسے نواسیاں دیکھنے کا یہ شرف حاصل ہوا، یہ بھی شکر گزاری کی بات ہے۔ اس لیے بعض کا ہم ایسے موقع پر جب شکر گزاری کی بات کرتے ہیں، خوشی کی بات کرتے ہیں، تو ایک سوچنے والے سننے والے یہ کہتے ہیں کہ یہاں پہ صدمہ ہے، تو یہ شکر گزاری کی بات ہے، خوشی کی بات ہے۔ تو میری شکر گزاری کی بات یہ ہے کہ ہمارا عزیز بھائی مسیح میں پیدا ہوا، مسیح میں قائم رہا اور مسیح میں سو گیا ہے، اور جو بشری زندگی میں خدا نے اسے اس دعاتی زندگی میں، زمینی زندگی میں اپنی آسمانی اور زمینی اور الہی برکتوں سے مالا مال کیا، ہم اس کے لیے خدا کا شکر ادا کرتے ہیں۔ اس لیے بعض کا ایسے لمحات میں، ایسے موقعوں پر کہتے ہیں کہ ابھی اس کا وقت نہیں گیا۔ اصل میں بھائی کو دیکھا جائے تو خدا کا وعدہ ہے کہ تو اپنے بچوں کے بچے دیکھے گا، میں تجھے پوری عمر میں قبر میں اتاروں گا۔ تو میرے اس جسم ایماندار کی زندگی میں یہ وعدے پورے ہو جائے تو سمجھے کہ خدا نے اس پر فضل کیا ہے۔ اگر خدا کے کلام کے مطابق ایسے ایماندار کو، خدا کے بندے اور بندی کو قبر جیسی یہ زمین مل جاتی ہے تو اس کے لیے بھی خوش قسمتی کی بات ہے۔ اس لیے ایوب کی کتاب میں لکھا ہے کہ میں تجھے پوری عمر میں قبر میں اتاروں گا۔ طبعی موت بھی خدا کے کلام کے مطابق مبارک ہے، اور یہ خدا کی کلام کی بات ہے، اور ان باتوں کو جاننا، ان پر ایمان رکھنا، ان پر عمل کرنا بہت ضروری ہے۔ اس لیے بات کا ہم اس کان سے سنتے ہیں، دوسرے سے نکال دیتے ہیں، لیکن یہ بات یاد رکھنے کی ضرورت ہے، ایمان تو شیاطین پر بھی رکھتے ہیں، شیاطین بھی یسوع مسیح پر ایمان رکھتے ہیں، لیکن یسوع مسیح پر یہ وعدہ، یسوع مسیح کے بارے میں یہ جاننا، ایمان رکھنا بہت ضروری ہے کہ یسوع مسیح زندوں اور مردوں کی عدالت کے لیے آنے والا ہے۔ تو جب وہ آئے گا تو کیا میں اس کے لیے تیار ہوں؟ کیا میں اس کے لیے بیدار ہوں؟ کیا میں اس کی سنتا ہوں؟ کیا میں اس کے منہ کی باتوں کو سنتا ہوں، اس پر عمل کرتا ہوں یا نہیں؟ یہ ایمان رکھنے کے بعد ساتھ ساتھ عمل بھی بہت ضروری ہے، خدا کی مرضی کو بجا لانا بھی بہت ضروری ہے، خدا کے خوف میں زندگی بسر کرنا بھی بہت ضروری ہے۔ اس لیے بعض کا ہم دنیا کی رنگ رنگیوں میں پھنس جاتے ہیں، ہم کہتے ہیں کہ بھائی جب تک یہ کیا نہ جائے ہمارا پورا نہیں آتا۔ ہرگز نہیں، بلکہ جو ایماندار ہیں وہ تھوڑے میں بھی صبر اور شکر کرتے ہیں، وہ تھوڑے میں بھی خدا کے کلام کے مطابق صادق جو ہے وہ تھوڑے مال میں بھی بہت خدا کی شکر گزاری کرتا ہے۔ اس لیے اگر اس دنیا میں اگر آپ تھوڑے ہیں، اگر آپ غریب ہیں، لیکن ایمان میں آپ دولت مند بنے، آپ ایمان کے اعتبار سے یسوع مسیح کی بات کو سننے والے بنے، یسوع مسیح کی تعلیم کے مطابق زندگی بسر کرنے والے بنے، تاکہ آپ کے لیے خوشخبری ہو کہ اے میرے باپ کے مبارک لوگوں، آؤ اس میراث کو لو جو تمہارے لیے بنائے عالم سے بیشتر تیار کی گئی۔ اس لیے اس بات کے لیے تیار رہنا بہت ضروری ہے۔ بے شک یہ زندگی مسافرانہ ہے، یہ دیس پردیس ہے، لیکن خدا کا بندہ پطرس کہتا ہے کہ خدا کے خوف میں مسافرت کا زمانہ گزارو۔ اس لیے آج کا خیال میں آپ کے سامنے یہ رکھنا چاہتا ہوں کہ ہم اپنے بھائی علیم کے لیے خدا کا شکر ادا کرتے ہیں کہ وہ مسیح میں پیدا ہوا اور مسیح میں جیتا رہا اور مسیح میں سو گیا۔
اور اس نے وہی ایمان کا ورثہ اپنے بیٹے بیٹیوں کو دیا ہے، وہی ایمان کی دولت اس نے اپنے پوتے پوتیوں کے لیے چھوڑی ہے، اور لکھا ہے کہ نیک آدمی اپنے پوتوں کے لیے میراث چھوڑتا ہے۔ تو آپ وہ میراث چھوڑیں جو آپ کے لیے بھی، آپ کے پوتے پوتیوں کے لیے بھی برکت کا وسیلہ بنے، ہمیشہ کی زندگی کا باعث بنے۔ اس لیے جو ایمان میں رہ کر اس دنیا میں زندگی بسر کرتا ہے، لکھا ہے کہ ہمیشہ کی زندگی اس کی ہے۔ خدا کے کلام کے وسیلے ہم سب کو برکت دے، آمین۔